अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे डाटा प्रोसेसिंग को, कंप्यूटर और उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स को। प्राइमरी कंपोनेंट्स के अंदर फर्दर हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग? डाटा प्रोसेसिंग भी पढ़ने से पहले ये बात ज़हन में रखें कि आज का ये जो लेक्चर है इंतहाई इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपसे पूछा जाएगा, जबकि कंप्यूटर और उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स जो इसके बाद आएगा वो बार बार रिपीट होने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा प्रोसेसिंग क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग is the process of converting data into information। क्या चीज़? अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर के लास्ट 2 स्लाइड्स के अंदर डाटा और इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया था, उसका तारफ़ किया था कि डाटा एक्चुअली क्या होता है, जिसके अंदर आप लोगों ने रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का जिक्र किया। व्हेन एवर इंफॉर्मेशन का जहाँ पे जिक्र हुआ तो आपने कहा कि अरेंज्ड फॉर्म ऑफ डाटा, या ऐसे समझ लें कि मीनिंगफुल डाटा नाउन एज इंफॉर्मेशन। तो वो जो मीनिंगफुल मटेरियल बनाने का प्रोसेस है ना, रॉ फैक्ट से इंफॉर्मेशन की तरफ, मीनिंगफुल डाटा की तरफ, अरेंज्ड फॉर्म ऑफ डाटा की तरफ जो प्रोसेस है टोटल, उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? डाटा प्रोसेसिंग। और इस प्रोसेस के अंदर जो बेसिक स्टेप्स हैं वो 3। सबसे पहले आप कोई ना कोई इनपुट देंगे इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, जिसे आपने क्या कहा, यहाँ पे फिगर के अंदर भी आप देख सकते हैं, तो ये मेंशन है बाकायदा डाटा। ये डाटा आप क्या करेंगे? एज ए इनपुट देंगे, और ये इनपुट आप लोगों की प्रोसेसिंग यूनिट के पास चली जाएगी, जहाँ पे सारा का सारा प्रोसेसिंग का अमल डन होता है जी। अब ये प्रोसेसिंग यूनिट कैसे वर्क करता है? प्रोसेसिंग यूनिट जिसे अगर आप इतना याद रखें कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहेंगे, आगे चल के इसको भी डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर जाके डिटेल में हम प्रोसेसर और उसकी इंटरनल वर्किंग, बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको अलग-अलग डिटेल में पढ़ेंगे। बहरहाल फ़िलहाल इतना याद रखें कि जो आपने रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं उनको मीनिंगफुल बनाने के लिए, उनको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, उनको आउटपुट की तरफ लेके जाने के लिए आपका सिस्टम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो प्रोसेसिंग करता है, जिस मरहले से गुजारता है उस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को, उस मरहले का नाम बच्चों डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अब यहाँ पे फिगर के अंदर आपको एक ये स्टोरेज एरिया नज़र आ रहा होगा। हालांकि डाटा प्रोसेसिंग के दरमियान स्टोरेज एरिया का कितना ताल्लुक है, ये सारी चीज़ें, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, यहाँ पे वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल और ढेर सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर चल के। लेकिन फ़िलहाल इतना याद रखिएगा कि प्रोसेसिंग के दौरान 2 चीज़ें बड़ी ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। नंबर 1 रैम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका जिक्र करेंगे, एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है। बहरहाल टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है। प्रोसेसिंग यूनिट जब समझाऊंगा तो ये सारी चीज़ वहाँ पे डिस्कस हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज एरिया, जिसके अंदर जो कंप्यूटर यूज़र हैं उन्हें पता होगा कि हम कोई भी फ़ाइल कहीं से उठा करके अपने सिस्टम में रखते हैं, तो अपने सिस्टम में बेसिकली जो आप कॉपी कर रहे होते हो, अपने सिस्टम में रख रहे होते हो, वो कहाँ पे रखते हो जी? सेकेंडरी स्टोरेज एरिया के अंदर, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। तो चलिए यहाँ तक कुछ कोई कन्फ्यूजन है? डाटा प्रोसेसिंग की कुछ थोड़ी बहुत समझ आ गई कि हमारे पास इनिशियल स्टेप में डाटा होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, यानी कि अनअरेंज्ड फॉर्म ऑफ मटेरियल, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जिसे आपने डाटा कहा, उसके ऊपर आप प्रोसेसिंग का अमल करते हो। प्रोसेसिंग क्या है? बेसिकली कंप्यूटिंग करना, कंप्यूट करना, बेसिकली उसको अरेंज करना, यानी इतना समझ लें कि उसको एक अनमीनिंगफुल डाटे को मीनिंगफुल डाटा बनाने के लिए जो भी लाइहा अमल आप कर रहे होते हो, जो भी आपका सिस्टम के थ्रू आप उसे एक सिस्टमेटिक वे में लेकर के एक मटेरियल ऐसे में कन्वर्ट करते हो जिसकी बात समझ आए। जैसा कि अगर एग्जांपल लें डिग्री कॉलेज की, अभी आपने किसी भी कॉलेज की बात कर लें, किसी भी स्कूल की बात कर लें, जब एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं तो आप रॉ फैक्ट्स एंड फिगर देते हैं, वही बात आ गई दोबारा डाटे वाली। तो जैसे ही
ایڈمیشن کلوز ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگ کیا ہو جاتے ہو, کیٹیگرائز ہو جاتے ہو. کیسے؟ آپ لوگوں کو وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں آپ کی فلنگ انفارمیشن کے مطابق. جیسے کہ آپ نے رف ایکشن فگر فل کیے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ لوگوں نے اپنے انٹرسٹنگ ڈپارٹمنٹس کا ذکر کیا ہوتا ہے کہ سر میں فلاں سبجیکٹ رکھنا چاہتا ہوں, فلاں اینڈ فلاں. تو اسی بہاف پہ آپ کو میڈیکل, نان میڈیکل, آئی سی ایس اینڈ باقی ڈپارٹمنٹس کے اندر ڈیوائڈ کر کے کلاسز کے اندر ارینج کر دیا جاتا ہے. تو چلیے جی نیکسٹ موو کرتے ہیں. دوسرا جو آج کا ٹاپک ہے جس کے اندر بتایا تھا کہ لانگ کویشچن کو ڈسکس کریں گے. وہ لانگ کویشچن کس طرح سے آئے گا کہ ہمارے پاس ایکچولی یہ ڈسکس ہو چکا ہے بہرحال کمپیوٹر, لیکن یہاں پہ ڈیفینیشن کو ریپیٹ کر کے آگے کمپوننٹس کی طرف بڑھ جاؤں گا کہ وٹ از کمپیوٹر اینڈ ڈسکس دا پرائمری کمپوننٹس آف کمپیوٹر سسٹم. اب یہاں سے لانگ کویشچن کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے صرف لانگ کویشچن ہی بننا ہے, یہاں سے شارٹ کویشچن اور ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. کمپیوٹر کیا ہے؟ کمپیوٹر کو بہت براڈلی جا کر کے ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ کمپیوٹر سے پہلے میں نے ساری وہ تمہید پہلے لیکچر کے اندر باندھی. اگر کسی نے نہیں سنا تو لیکچر نمبر 1 دوبارہ سن لیں. بہرحال یہاں پہ جنرلی اس کو وزٹ کر کے آگے موو کریں گے کہ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو کہ پروگرامیبل ہوتی ہے, جس کو جو ڈیٹا ایکسیپٹ کرتی ہے اس کو پروسیس کرتی ہے اور اس کو یوزفل انفارمیشن کے اندر کنورٹ کر دیتی ہے. جیسا کہ لاسٹ ٹائم آپ نے ڈیٹا پروسیسنگ ابھی ریسنٹلی پڑھی, اور اس کے بعد پھر لیٹر یوز کرنے کے لیے آپ نے کوئی چیز اسٹور کرنی ہے تو کر لیں, اگر آپ نے اسٹور نہیں کرنی, بعد میں استعمال نہیں کرنا تو آپ اسٹور نہ کریں, یہ آپشنل ہوگا. جیسا کہ کمپیوٹر از اے مشین دیٹ کین بی پروگرامڈ. اب یہ پروگرامڈ کیا ہے, یہ بھی ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی. ٹو ایکسیپٹ ڈیٹا, process data into useful information and store it for later use. A computer consists of hardware and software. اب ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا ذکر ہم لاسٹ لیکچر میں کر چکے ہیں اور ان کے ریلیشن شپ کا بھی ذکر کر چکے ہیں. تو یاد رکھیں یہاں پہ جو مشین ہے بیسیکلی جو فزیکل پارٹس ہیں وہ ہارڈ ویئر کہلائیں گے, جبکہ جو اس کے اندر ان سیٹ آف انسٹرکشنز چل رہی ہیں, جو پروگرامز کا سیٹ چل رہا ہے, وہ پروگرامز بیسیکلی کیا کہلائیں گی؟ سافٹ ویئر کہلائیں گے. تو پرائمری کمپوننٹس کون کون سے ہیں؟ جس کے جو بیسک کمپوننٹس ہیں, جو بنیادی اس کے کمپوننٹس ہیں, اس کے اندر دیکھیں تو ان پٹ ڈیوائسز سب سے پہلے. ان پٹ ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں؟ پھر پروسیسنگ ڈیوائسز, آؤٹ پٹ ڈیوائسز اینڈ فائنلی اسٹوریج ڈیوائسز. تو چلیے جی نیکسٹ موو کرتے ہیں ان پٹ ڈیوائسز کی طرف. پرائمری کمپوننٹس کے اندر یہ آرکیٹیکچر ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا. اگر لانگ کویشچن کے اندر یہ کویشچن آ جائے تو آپ نے لازمی طور پہ یہ آرکیٹیکچر وہاں پہ ڈرا کرنی ہے, جس کے اندر یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو وہی جو ڈیٹا پروسیسنگ والا کام تھا, انسٹارٹ یہاں پہ دیکھیں یہ وہی والا جو جہاں پہ ڈیٹا تھا اور یہ ڈیٹا ایز اے ان پٹ جا رہا ہے, اور یہ ڈیٹا آپ کا ایز اے ان پٹ جب جائے گا, جب پرائمری کمپوننٹس پڑھ لیں گے نا تو اس کی اور زیادہ سمجھ آ جائے گی. اور یہاں پہ سینٹر میں ہمارے پاس پروسیسنگ یونٹ تھا, یعنی کہ پروسیسنگ کا عمل ہو رہا تھا, کون کر رہا ہے, پروسیسر کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, یہ ساری ڈیٹیل پڑھتے ہیں ابھی. اس کے بعد فائنلی یہ آؤٹ پٹ جسے آپ نے وہاں پہ انفارمیشن کا ذکر کر کے پڑھا تھا, تو یہ آپ کی آؤٹ پٹ جنریٹ ہو رہی ہے. پھر یہ آؤٹ پٹ ان پٹ کہاں سے دی جاتی ہے, یہ آج کا ٹاپک ہے ان پٹ یونٹ, ان پٹ ڈیوائسز, جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا. اس کے بعد جو پروسیسر ہے, ان پٹ دینے کے بعد جو پروسیسنگ کا عمل ہوتا ہے, پروسیسر کیسے ورک کرتا ہے, پروسیسر کے ساتھ کیا کیا چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں, ان کا ذکر کریں گے. پھر جو آپ کی فائنلی جو انفارمیشن آپ گیٹ کرتے ہیں, جسے آپ رزلٹ یا آؤٹ پٹ کا نام دے رہے ہیں, تو وہ رزلٹ آپ لوگوں تک کیسے پہنچتا ہے, آپ اسے کیسے دیکھ پاتے ہیں, کیسے سن پاتے ہیں, یہ ساری چیزیں آؤٹ پٹ یونٹ یعنی کہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی مدد سے ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد اگر آپ نے پروسیسنگ کے درمیان کوئی چیزیں جو سٹور ہو رہی ہوتی ہیں ٹیمپریری سٹوریج ایریاز کے اندر, وہ کہاں پہ سٹور ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. اور پروسیسنگ کے بعد اگر آپ انہیں ان فیوچر کبھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس جگہ پہ سٹور ہوں گی, وہ بھی انشاءاللہ انہی کمپوننٹس کے اندر دیکھیں گے. جی تو ان پٹ ڈیوائسز کا ذکر کر رہے تھے. ان پٹ ڈیوائسز پڑھنے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس ایگزیکٹلی ان پٹ ہے کیا چیز, پھر ان پٹ ڈیوائسز کا پتہ چلے گا. جو کوئی بھی سیٹ آف انسٹرکشن, یا ایسے سمجھ لیں کہ آپ اپنے سسٹم کو کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, اسے انسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ایگزیکٹلی اس ٹائم کیا کرنا ہے. یعنی کہ آپ اپنے سسٹم کو جو ڈیٹا یا سیٹ آف انسٹرکشن پاس کرتے ہیں, وہ بیسیکلی سیٹ آف انسٹرکشن یا ڈیٹا
کیا کہلاتا ہے؟ ان پٹ کہلاتا ہے. چھوٹی سی مثال یہاں پہ کوٹ کریں. آپ اپنی یو ایس بی اٹھاتے ہیں, بھاگے بھاگے جاتے ہیں جی اپنے کزن کے ہاں, اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی تیرے لیپ ٹاپ میں فلاں جو گیم پڑی ہے نا وہ مجھے فوراً سے کاپی کر دے. اب یہ جو آپ نے اسے ابھی کیوری دی, آپ کا کزن کہتا ہے یار چلیں ابھی میں فری تو نہیں ہوں, لیکن آپ نے کہا ہے تو یہ لیں ابھی کر دیتا ہوں. وہ یو ایس بی آپ کی اٹیچ کرتا ہے اپنے سسٹم کے ساتھ, اور فوراً سے تلاش کرتا ہے کہ میں نے وہ گیم کہاں پہ رکھی تھی, ریکوائرڈ گیم کے اوپر جا کر کے وہ اسے سینڈ ٹو ڈرائیو کر دیتا ہے. یہ آپ بخوبی جانتے ہیں, کاپی پیسٹ کرنا اب آپ لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال وہ جیسے ہی اپنے سسٹم کو کمانڈ کرتا ہے کہ فلاں فائل سینڈ کرنی ہے میں نے, کہاں سے؟ ڈرائیو سے. کدھر؟ یو ایس بی ڈرائیو کے اندر, یعنی ایکسٹرنل اسٹوریج ایریا کے اندر. تو یہ جو اس نے کمانڈ ابھی دی ہے نا, انسٹرکشن دی ہے, بیسیکلی یہ اس کی کیا کہلاتی ہے؟ ان پٹ کہلاتی ہے. اب یہ جو ان پٹ اس نے کس ڈیوائس کی مدد سے دی ہے, یہ ان پٹ ڈیوائس کہلاتی ہے. جیسے کہ اس نے ماؤس کا یوز کیا ہوگا, اس نے کی بورڈ کا یوز کیا ہوگا, تو یہ جو ماؤس ہے, یہ کی بورڈ ہے, اور بھی ڈھیر ساری یہاں پہ تصویر کے اندر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوں گی, ٹچ پیڈ, اسکینر, ڈیجیٹل کیمرہ, مائکرو فون, جوائے اسٹک ایٹسیٹرا. یہ آگے پوائنٹنگ ڈیوائسز اینڈ اسکیننگ ڈیوائسز کا ایک ٹاپک آئے گا, لانگ کوشچن اسی چیپٹر کے اندر, تو وہاں پہ یہ ساری ڈیوائسز ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں گے. بہرحال ایسی تمام ڈیوائسز جن کی مدد سے آپ سسٹم کو انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں, یا جن کی مدد سے آپ سسٹم کو آپریٹ کرتے ہیں, کمانڈ کرتے ہیں, ان پٹ ڈیوائسز کہلاتے ہیں. کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو دوبارہ سنیں کہ سسٹم کو جو کوئی بھی آپ سیٹ آف انسٹرکشن یا ڈیٹا میٹیریل پاس کرتے ہیں, کمانڈ کرتے ہیں, دیتے ہیں, یا سسٹم کو آپریٹ کرنے کا جو کوئی بھی اسے میتھڈ اپلائی کرتے ہیں, وہ بیسیکلی آپ کا ان پٹ کہلاتا ہے. اور جن ڈیوائسز کی مدد سے آپ وہ سیٹ آف انسٹرکشن سسٹم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیوائسز آپ کی کیا کہلاتی ہیں؟ ان پٹ ڈیوائسز کہلاتی ہیں. کامنلی یوز ہونے والی سب سے زیادہ اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ کی بورڈ اور ماؤس تقریباً ہر کمپیوٹر کے ساتھ موجود ہوتا ہے. ان پٹ ڈیوائسز کے بعد ذکر کریں گے ہم پروسیسنگ ڈیوائسز, جو کہ نیکسٹ کمپوننٹ ہے. تو اتنا یاد رکھیں کہ جتنا جو بھی آپ لوگوں کا پروسیسنگ کا عمل ہے, کیلکولیشن کا عمل ہے, جہاں پہ ایکچولی آپ لوگوں کے جتنے بھی پرابلمز ہیں, یعنی کہ ان ارینجڈ, ان میننگ فل جو ڈیٹا ہے وہ میننگ فل فارم میں کنورٹ ہونے کے لیے جب پروسیس ہوتا ہے, تو وہ پروسیس ہونے کا جو سارا عمل ہے وہ پروسیسنگ ڈیوائسز کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. اور یہی پروسیسنگ ڈیوائسز جس کا نام آپ سی پی یو دیں گے, ایم سی کیوز کے اندر سے آپ سے پوچھے گا کہ سی پی یو اسٹینڈ فار, تو نیچے آپشنز کے اندر مینشن ہوگا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ, جسے آپ برین آف کمپیوٹر کہیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر سسٹم کے ساتھ سی پی یو کا ہونا ضروری ہے, ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ کسی بھی ہیومن کا, کسی بھی آدمی کا اس کے ساتھ سر ہونا ضروری ہے. بغیر سر کے, بغیر ایسے سمجھ لیں ہیڈ کے کوئی جیسا کہ بندہ ہو, ویسے ہی سی پی یو کے بغیر آپ کے سسٹم صاحبان ہیں. تو اس لیے آپ کے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کا ہر کمپیوٹر کے ساتھ ہونا ضروری. کیوں؟ کیونکہ جتنا بھی اس نے سوچنا, جتنا بھی اس نے پروسیسنگ کے عمل کرنا ہے, جتنی بھی کیلکولیشنز ہونی ہے, وہ سارے کا سارا عمل پروسیسنگ ڈیوائسز کے اندر ہونا ہے, جو کہ کہاں پہ کنسسٹ کرتا ہے؟ سی پی یو کے اندر. اور وہاں پہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس جس کا نام پروسیسر ہے, جس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر 5 لیکچر نمبر 1 کے اندر. یہاں پہ ذکر ساتھ ساتھ مین میموری کا کرتے چلیں. تو مین میموری کے بارے میں اتنا یاد رکھیں کہ یہ اسٹور کرنے کے لیے یوز ہونے والا ایک ٹیمپریری اسٹوریج ایریا ہے, جہاں پہ سیٹ آف انسٹرکشن یا ڈیٹا ٹیمپریری طور پہ اسٹور ہوتا ہے. کب؟ پروسیسنگ سے پہلے, یا پھر آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے پاس ڈیٹے کو جانے سے پہلے. پروسیسنگ کا عمل جون سی ڈیوائسز کر رہی ہیں, یعنی کہ پروسیسر یا پروسیسنگ یونٹ کا جہاں پہ ہم ذکر کر رہے تھے, وہ جب پروسیسنگ کرتا ہے, کیلکولیشن اپلائی کرتا ہے, تو اس سے پہلے جو سیٹ آف انسٹرکشن ہے وہ مین میموری کے اندر سٹور کرتا ہے, اور اس کے فوراً بعد جو آپ لوگوں کا رزلٹ پروڈیوس ہوتا ہے, یعنی کہ انفارمیشن, ڈیٹا جب کنورٹ ہو جاتا ہے انفارمیشن کے اندر, تو انفارمیشن کسی بھی پلیٹ فارم پہ دکھانے سے پہلے, آؤٹ پٹ یعنی رزلٹ شو کرنے سے پہلے بھی وہ کہاں پہ سٹور ہوتا ہے؟ ٹیمپریری اسٹوریج ایریا کے اندر. اور اسی ٹیمپریری اسٹوریج ایریا کا نام مین میموری ہے. چلیے جی, اب آپ لوگوں کا پروسیسنگ کا عمل ہو گیا, نیکسٹ موو کریں
اور دیکھیں کہ آپ کا جو رزلٹ جسے آپ نے آؤٹ پٹ کا نام دیا وہ جیسے جنریٹ ہو گیا تو وہ آپ تو لوگوں تک کیسے پہنچتا ہے. تو نیکسٹ ذکر کرتے ہیں جی آؤٹ پٹ ڈیوائسز کا. آؤٹ پٹ ڈیوائسز پڑھنے سے پہلے ایک بات کا خیال رکھیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا آؤٹ پٹ یا رزلٹ کا. تو جو پروسیسنگ کا عمل ہو رہا ہوتا ہے نا تو پروسیسنگ کے عمل کے فوراً بعد جو رزلٹ پروڈیوس ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی جو میننگ فل ڈیٹا کی فارم جسے آپ نے انفارمیشن کہا ہے وہ بیسیکلی آپ کی کیا کہلاتی ہے آؤٹ پٹ کہلاتی ہے. جیسے کہ مینشن ہے دا ڈیٹا پروسیسڈ انٹو یوزفل انفارمیشن ناؤن ایز آؤٹ پٹ. آؤٹ پٹ تو آپ کے پاس آ گئی لیکن اب آپ نے آؤٹ پٹ سے مستفید کیسے ہونا ہے, اب آپ لوگوں تک آؤٹ پٹ کیسے پہنچے گی. تو آؤٹ پٹ کو دیکھنے کے لیے آپ نے رزلٹ کو دیکھنے کے لیے پروسیسڈ شدہ ڈیٹے کو دیکھنے کے لیے جون سی ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں ان ڈیوائسز کا نام آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہے, جن کے اندر نارملی ابھی بھی آپ اپنے کمپیوٹرز پہ یا اپنے موبائل فون پہ اسکرین یوز کر رہے ہیں. جیسا کہ کمپیوٹر مانیٹر ہو گیا, اسپیکر یوز کر رہے ہیں, لاؤڈلی آپ نے کسی بھی فنکشن کے اندر جا کر کے دیکھا ہو تو بڑے بڑے اسپیکرز لگے ہوتے ہیں. ہیڈ فون کا یوز کرتے ہیں کہ آپ کراؤڈ میں بیٹھے ہیں لیکن آپ خود ہی سننا چاہتے ہیں, کسی اور کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تو وہاں پہ آپ ہیڈ فون کا یوز کر لیتے ہیں. پراپر ایک ٹاپک ہے ہمارا شارٹ کوشچن کے حوالے سے خاصا امپورٹنٹ کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ہیڈ سیٹ اینڈ ہیڈ فون, اسی چیپٹر کے اندر تو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. بہرحال یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ یہ بھی یاد رکھیں پرنٹرز کا ذکر کریں گے, 2 لانگ کوشچن ہیں یہاں پہ اسی چیپٹر کے لاسٹ پہ. پروجیکٹر کا ذکر ہے, پلاٹرز کا ذکر ہے. تو یہ تصویر کے اندر بھی آپ کو کچھ ڈیوائسز نظر آ رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کا جو رزلٹ پروڈیوس ہوتا ہے آفٹر پروسیسنگ وہ رزلٹ یا آؤٹ پٹ دیکھنے کے لیے جو ان سی ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز. اسٹوریج ڈیوائسز کا جب ذکر کریں گے تو یاد رکھیں جیسا کہ پروسیسنگ یونٹ کے اندر ہم ڈسکس کر رہے تھے پرائمری اسٹوریج ایریا. تو اسٹوریج ایریاز جو ہیں یا اسٹوریج ڈیوائسز بیسیکلی 2 طرح کی ہوتی ہیں. نمبر 1 پرائمری اسٹوریج ایریا, نمبر 2 سیکنڈری اسٹوریج ایریا یا جسے آپ پرماننٹ اسٹوریج ایریا بھی کہتے ہیں. اب یہ جو پرائمری اسٹوریج ایریا کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, یہ تب یوز ہوتا ہے بلکہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ جب آپ کا سسٹم آن ہوتا ہے اور جب تک آپ کا سسٹم آف نہیں ہو جاتا لگاتار یوز ہو رہا ہوتا ہے. اور یوز کیسے ہو رہا ہوتا ہے, ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے سسٹم, کسی بھی ٹائم وہاں سے ڈیٹا اپروچ کر سکتا ہے, رکھ سکتا ہے, وہاں سے اٹھا سکتا ہے, کیونکہ سسٹم جب بھی آن ہوگا تو وہ کوئی نہ کوئی پروسیس کر ہی رہا ہوگا. تو چاہے وہ نارمل ٹاسک پرفارم کرے, چاہے کوئی وہ کمپلیکس ٹاسک پرفارم کرے, تو کسی قسم کا بھی چھوٹا یا بڑا یا ایسے سمجھ لیں سمپل یا کمپلیکس ٹاسک جب بھی پرفارم کرے گا, کوئی بھی پروجیکٹ پہ کام کرے گا تو وہ کیا کرے گا عارضی طور پہ یعنی ٹیمپریری اسٹوریج ایریا کے اندر وہ سیٹ آف انسٹرکشن یا ڈیٹا کو رکھے گا. اور جیسے ہی پروسیسنگ کا عمل ہو جائے گا تو آؤٹ پٹ یونٹ کو یا آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو وہ پاس کرنے سے پہلے بھی کہاں پہ ڈیٹا کو رکھے گا یا انسٹرکشن کو رکھے گا ٹیمپریری اسٹوریج ایریا کے اندر. تو یہ تھا آپ کے پاس ٹیمپریری اسٹوریج ایریا. جبکہ سیکنڈری اسٹوریج ایریا کی بات کریں یا پرماننٹ کی بات کریں تو آپ کے پاس بیٹا ایسے تمام اسٹوریج ڈیوائسز کا ذکر کرنے سے پہلے اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹوریج ڈیوائسز ایکچولی ہیں کیا. ایسی تمام ڈیوائسز جن کے اندر آپ کوئی بھی مٹیریل اسٹور کروا سکتے ہیں, چاہے عارضی طور پہ چاہے مستقل طور پہ یعنی ٹیمپوریریلی یا پرماننٹلی, وہ آپ لوگوں کا اسٹوریج ایریا کہلاتا ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا. آگے بڑھیں تو سیکنڈری کی بات کر رہے تھے. تو سیکنڈری بیسیکلی پرماننٹ کا دوسرا نام جس کے اندر آپ لوگوں کا ڈیٹا پرماننٹلی اسٹور ہو جاتا ہے, جو کہ ان فیوچر ضرورت پڑنے پہ آپ لوگوں سے ریکال کر لیتے ہو. یعنی کہ ٹیمپریری تو وہ تب تک آپ کا ڈیٹا اسٹور رکھے گا جب تک آپ کا سسٹم آن رہے گا. جیسے ہی آپ کا سسٹم سوئچ آف ہو جائے گا آپ کے ٹیمپریری اسٹوریج ایریا کلین ہو جائے گا. تو جیسے ہی آپ دوبارہ سسٹم آن کریں گے تو ٹیمپریری کے اندر جو کچھ پڑا تھا وہ آپ کو وہاں سے ملے گا نہیں. جبکہ اسٹوریج جو ہے آپ کا سیکنڈری جسے آپ پرماننٹ کی بات کر رہے ہیں وہ سیم جیسا کہ آپ لوگ یوز کرتے ہیں ہارڈ ڈسک, آپ یو ایس بی یوز کر رہے ہوتے ہیں, آپ کارڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں ایس ڈی. تو یہ کیا ہیں جن کے اندر آپ نے ڈیٹا اگر رکھا تو کیا آپ سسٹم جب بند کر کے دوبارہ آن کرتے ہو تو آپ کی ہارڈ ڈرائیو کے اندر رکھی گئی تمام فائلیں اڑ چکی ہوتی ہیں. کہ آپ کی ہارڈ ڈسک ڈرائیو کے اندر رکھے گئے
تمام فولڈرز، امپورٹنٹ فائلز یا غیر امپورٹنٹ فائلز، موویز کی بات کر لیں، ویڈیوز کی بات کر لیں، سافٹ ویئرس کی بات کر لیں، اسٹڈی ریلیٹڈ ڈاکومنٹس کی بات کر لیں، کیا کوئی بھی چیز وہاں پہ نہیں نظر آ رہی ہوتی؟ حالانکہ ہر چیز موجود ہوتی ہے. تو وہ کس ایریا کے اندر اسٹور ہوتی ہے؟ وہ پرماننٹ ایریا کے اندر اسٹور ہوتی ہے، اور اسی پرماننٹ میموری کو آپ لوگ سیکنڈری میموری یا آپ لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہو، زیادہ تر اسے لفظ اسٹوریج ایریا کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اس کے اندر ایگزامپلس دیکھیں، ہارڈ ڈسک ڈرائیو، فلاپی، ٹیپ، کمپیکٹ اینڈ سو آن. ان کے اندر دو لانگ کویشچن بنیں گے. ایک تو بنے گا پرائمری اسٹوریج ایریا سے ریلیٹڈ ریم اور اس کی ٹائپس، اور دوسرا بنے گا روم اور اس کی ٹائپ. اب یہ دونوں پرائمری کے ہیں، جبکہ سیکنڈری اسٹوریج ایریا سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے پاس ڈھیر سارے چیپٹر نمبر 7 اور چیپٹر نمبر 5 کے اندر ان ڈیٹیل ہم ڈسکس کریں گے. وہاں پہ بھی شارٹ کویشچن کے حوالے سے کافی کچھ ڈسکشن کی جائے گی. یہاں تک بچوں آج کا لیکچر ختم ہوا ہے. یہاں تک ہم نے دو کویشچن ڈسکس کیے ہیں بیسیکلی. سب سے پہلے تو ہم نے ڈیٹا پروسیسنگ کے بارے میں ذکر کیا کہ ڈیٹا پروسیسنگ ایکچولی ہے کیا، اور اس کے بعد ہم نے پرائمری کمپوننٹس کو ڈسکس کیا جو کہ انتہائی آسان دونوں ٹاپکس تھے. ان دونوں ٹاپکس سے ریلیٹڈ اگر کسی بھی بچے کا کوئی بھی کویشچن ہو تو وہ لازمی کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.